मईशत संगीन अलालत से दो चार, क्या हुकूमत अबहाम का शिकार। IMF पाकिस्तान मुज़ाकरात, क्या अवाम मजीद महंगाई के लिए तैयार। अशराफिया से टैक्स वसूली का आगाज, मंसूबाबंदी क्या। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पाकिस्तानी मईशत किन मुश्किलात से दो चार है, आज समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की जरूर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, क्या वो इस मसले को समझकर इसके हल की तरफ बढ़ रही है, उसकी कोशिशें, उसकी काविशें क्या रंग दिखाएंगी और आखिरकार कुछ कोशिशें या इकदामात हैं भी जो कि पाकिस्तान की मईशत को दरपेश असल मसाइल का हल ढूंढ सकें। यानी हम जो कहते हैं जी कि मसले हैं, मसाइल बड़े बढ़ गए हैं, मईशत को ये है वो है, तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चलते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पर आते हैं और क्योंकि मुझे आगे आपको और भी बहुत कुछ बताना है कि किस तरह असद उमर साहब की प्लानिंग क्या है और किस तरह से IMF के टीम के साथ मुज़ाकरात क्या रंग लाएंगे, लेकिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है ये जरा देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो स्मूथ ट्रांजिशन हुई है इलेक्शंस के बाद, यानी एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत की तरफ जिस तरह इक़्तिदार मुंतकिल हुआ है, इसकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा जी कि द स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन गवर्नमेंट्स एड्रेसेस द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। सियासी इंतशार, हैजान की कैफियत ये तो खत्म हो चुकी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कहती है। लेकिन concerns on the economic front continue to persist on the back of rising inflation and large twin deficits। यानी वो जो दो अहम मसाइल इन्फ्लेशन के और ट्विन डेफिसिट्स के हैं, यानी उस पे हमारा फिस्कल डेफिसिट भी है और हमारा एक्सटर्नल साइड का डेफिसिट भी है, ये दोनों ताहाल बरकरार हैं। और यहां पर आगे लिखता है जी कि that are likely to compromise of the sustainability of the high real economic growth path। अब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए खतरा हो सकता है। यानी सियासी इंतशार से तो हम आगे निकल चुके हैं, इलेक्शंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़े, लेकिन माशी लिहाज से जो हमारी अनसर्टेनिटी, जो अनसस्टेनेबिलिटी है, वो ताहाल बरकरार है। अब उसके लिए हमारे मौजूदा वजीर खजाना, जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं इस वक्त कौम की, वो क्या कर रहे हैं, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। और ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक, ये सिर्फ हमें महसूस नहीं हो रही। आज अपोजिशन की बात भी कर लें तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी अगर आप जाएं तो आज हिना रब्बानी खर साहब, यानी ये मिसाल दे रहा हूं, इसके अलावा और भी लीडर्स हैं इस वक्त जो कि तनकीद का निशाना बना रहे हैं जी कि पॉलिसी डायरेक्शन हमें गवर्नमेंट के मेजर्स में नजर नहीं आ रहा। और इनकी तरफ से क्या कहा गया है ये पहले सुन लेते हैं, इसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। मैं आपको बता रही थी कि डायरेक्शनल चेंज किसको कहते हैं, जो हम 100 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने ड्रम बजाया अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, और वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यू डिड इन कमिंग टू पावर इज से कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ऑपोजिशन लीडर को बैठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये होती है क्रेडिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी? इस वक्त जब $80 का ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में था, जो पाकिस्तानी अवाम को मिल रहा था आज से 6 साल पहले, आज उनको वही $80 का ऑयल जब इंटरनेशनल मार्केट में चला गया, उससे भी ज्यादा महंगा मिल रहा है क्योंकि आपने परसेंटेज ऑफ टैक्सेस बढ़ा दिया। और फिर जी जस्ट द लास्ट मिनट ऑन डायरेक्शनल चेंज क्या होना चाहिए था। अगर हम डायरेक्शनल चेंज देखने की कोशिश करें तो परहैप्स हमें पता चलता कि जी ये हुकूमत ये जानती है, जो फिगर्स अब रिफ्लेक्ट करते हैं कि रूरल पॉवर्टी इज 2.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्बन पॉवर्टी। बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हिना रब्बानी खर साहबा, अपनी गवर्नमेंट के अंदर ये डायरेक्शनल चेंज और पॉवर्टी फिगर्स ये हम आप नहीं देख सके थे उस हुकूमत में, ना पीपल्स पार्टी दौर में, ना PMLN। और अनफॉर्चुनेटली आज ये जो तनकीद कर रहे हैं जी, इस वक्त अपना इनका जो भी बैकग्राउंड है, लेकिन जो फैक्ट्स ये उठा रही हैं, सवालात उठा रही हैं, इन पर सवाल उठाया जा सकता है कि ये 100 दिन में हम पॉलिसी डायरेक्शन तो देख सकते हैं, रिजल्ट्स नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम एक डायरेक्शन तो पता चल सकता है कि आगे हुकूमत चाह क्या रही है। अब हुकूमत क्या चाह रही है और हुकूमत की मंसूबाबंदी क्या है,
یہ بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب بھی آج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ اور حالیہ دنوں اسلام آباد چیمبر کامرس میں بھی اس وقت اسد عمر صاحب جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے کچھ سیدھا مسائل تر صورتحال کا ذکر بھی کیا اور یہ کہا جی کہ ایک اکنامک پلان کی ضرورت ہے اور آپ لوگ بتائیں کہ اکنامک پلان کیا ہونا چاہیے. اسد عمر صاحب کی گفتگو بھی ذرا سن لیتے ہیں, اس کے بعد جو فیکٹس اینڈ فگرز پہ آئیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں. لیٹس ہیئر دس آلسو. اس وقت ہمارا جو مریض ہے اس کا ہو رہا ہے بائی پاس, اور مریض کون ہے؟ وہ پاکستان کی معیشت ہے. تو جیسے انشاءاللہ تعالی یہ بائی پاس کامیاب ہو جائے گا اور جلد ہو جائے گا, اس کے بعد ہم ٹریک پہ بھی آئیں گے اور جم پہ بھی آئیں گے. فزیکل ماسٹر پلان ہے اسلام آباد کا, وہ فزیکل ماسٹر پلان جو ہے وہ اس کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک اسلام آباد کا اکانومی کا ماسٹر پلان, اور میں آپ سے مدد مانگنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر اس کے اندر لیڈ لے. آپ ڈرافٹ بنائیں اسلام آباد کو دیکھتے ہوئے, اس کی نیچرل انڈاؤمنٹس جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ کس قسم کی معیشت یہاں پر بن سکتی ہے جس سے یہاں پر روزگار کے موقع پیدا ہوں, شہر کو ریونیو ملے اور بہتر سے بہتر ہم اس کو کر سکیں. سوال یہ کہ بڑی اچھی بات ہے کنسنسس اور کنسنسس کے ساتھ پالیسی بنانا, لیکن سوال یہ جی کہ آپ کی اپنی منصوبہ بندی آخر کیا تھی؟ الیکشن سے پہلے کیا تھی جب آپ اپوزیشن کر رہے تھے, اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد آپ کی پاکستان کو درپیش مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی ویژن یا پھر کیا پالیسی تھی جس کی طرف ہم سب توجہ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ IMF کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے, آپ قرضے کس طرح کم کریں گے, آپ پاکستان روپی ڈالر پیرٹی کو کس طرح کم کریں گے, یا کیا آپ کی اسٹریٹجی اس حوالے سے ہے, آپ فسکل ڈیفیسٹ کو کس طرح کرٹیل ڈاؤن کریں گے. وی وانٹ ٹو ہیئر دیٹ اسٹریٹجی, وی وانٹ ٹو سی دیٹ ویژن. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس وقت شاید لوگ اس وقت یہ پالیسی ڈائریکشن جو اپوزیشن اٹھا رہی تھی سوال. خیر, اس پوری صورتحال میں اسد عمر صاحب کی جب پارلیمان میں تقریر ہوئی اور جب ٹیکسز کے حوالے سے انہوں نے ٹیکسز میں اضافے کا انہوں نے جسٹیفیکیشن دی کہ جی عمرہ پر ہم نے لگایا, جو غریب ہیں ان پر اس کا افیکٹ نہیں ہوگا, اتنی تالیاں اس وضاحت میں نہیں بجی تھی. لیکن اسد عمر صاحب کی تقریر میں انہوں نے موضوع کشمیر کا چھیڑا, جو بڑی اچھی بات ہے کہ کشمیر کے معاملات کو انہوں نے اٹھایا اور اٹھانا بھی چاہیے تمام وزراء کو. لیکن ان کا کام تو وزارت فائنانس چلانا ہے, ان کا کام تو وزارت خزانہ چلانا ہے, اس کی اسٹریٹجی دینا ہے. تو اسد عمر صاحب کی تقریر پر جو پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے تقریر کری کشمیر کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی تو وہ کیا تھی, ذرا لیٹس ہیئر دس آلسو. جب پاکستان, پوری پاکستانی قوم کھڑی, جو بھی مرضی وزیر اعظم ہو, پاکستان کی حکومت چاہے کوئی حکومت ہو, جب وہ خودداری سے بات کرے گی, جب وہ پاکستان کی اور کشمیریوں کے حق کی بات کرے گی, انصاف کی بات کرے گی, چاہے ساتھ پڑوسی کتنا آپ سے بڑا نہ ہو, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عزت آبرو کے ساتھ امن کی بات کرے گی, ساری قوم ساتھ دے گی. لیکن کشمیریوں نے 70,000 شہید دفن کر دیے ہیں, انہوں نے آج تک سر نہیں جھکایا, کبھی پاکستان سر نہیں جھکائے گا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اپنی فوج کی بنیاد پر, اپنی بڑی معیشت ہونے کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو دوست زبردستی سے ہراساں کر کے جھکا سکتا ہے, یہ ان کا خیال ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان اور کشمیری اپنا حق اور انصاف حاصل کریں گے. یقینی طور پر بطور پاکستانی ہر کوئی اس پر تالی بجائے گا, لیکن اسد عمر صاحب کی فائنانس پالیسی پر اگر یہ تالیاں بجتی اور یہ واہ واہ ہوتی تو شاید اس پر تو مزید, یقینی طور پہ ہمارا مقصد یہاں پہ زیادہ کرٹیسزم کرنا نہیں ہے, لیکن وی وانٹ ٹو سی دا پالیسی ڈائریکشن, تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے پورٹ فولیو کے حساب سے تالیاں بجتی. پاکستان کے معاشی تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں, جو اس وقت رہ چکے ترین عہدوں پر وہ کیا کہتے ہیں, جو موجودہ حکومت کے IMF کے ساتھ بات چیت ہے وہ کیا رنگ لائے گی, اور پاکستان کے لوگوں کو اس وقت کیا توقعات رکھنی چاہیے موجودہ گورنمنٹ سے, اور کیا ہم اس کنڈیشن سے نکلیں گے آگے, کوئی ڈیسیشن ہوگا یا پھر معاملہ ایسی رکا رہے گا, یہ سب کچھ جانیں گے اس بریک کے بعد. کریں گے بے نقاب, میرے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات پاکستانی معیشت اور آگے کی سمت, حکومت کا پالیسی ڈائریکشن کیا ہے کیا نہیں ہے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پر بات ہو رہی ہے. سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. سلمان شاہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, جوائن کیے. اور شاہ صاحب, اسٹارٹ اسی بات سے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی ٹاکس, آپ کی امیدیں اس وقت کیا ہیں؟ یہ صرف گراس فائنینسنگ نیڈ کیلکولیٹ ہو رہی ہے یا ڈیسیشن انہیں لگے آگے کہ ہم دوبارہ جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس؟ واٹ آر یور ایکسپیکٹیشن سلمان شاہ صاحب؟ آئی تھنک ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں اس وقت میکرو اکنامک انسٹیبلٹی ہے, اور وہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ پروجیکٹ تو 4.5% کیا گیا تھا, لیکن وہ 6.5-7% کی طرف بڑھ رہا ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ابھی آپ نے جو بات کی, جو گروس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ 27-28 ارب ڈالر کی ہے, تو یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ٹو برنگ دیٹ انٹو بیلنس. سو وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس وقت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہمیں ایک نئی گورنمنٹ ملی ہے جس کو ابھی 4-5 ہفتے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں آنے میں, and at the time it is dealing with the instability, macro instability. دوسری طرف وہ ڈیل کر رہے ہیں ایک نئی گورنمنٹ بنانے کے لیے, اور پہلی دفعہ کئی لوگ تو فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آئیں گے, تو اس کا بھی ایک انسرٹن انوائرمنٹ بن جاتی ہے جب گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے. پرٹیکولرلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو آپ کی انٹرم گورنمنٹ تھی, اس نے جب پوری بیوروکریسی کو ٹرانسفر ادھر ادھر کیا, اس کے ساتھ بھی ایک انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. وہ اس سے پھر یہ جو پرانا جو کام منسٹریز میں ہو رہا تھا اس سے ڈسکنیکشن بھی ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک دیر آر لاٹس آف تھنگس ہیپننگ ایٹ دا سیم ٹائم. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن میں ہم نے دیکھا, بیکاز اٹ واز این الیکشن ایئر, گیس پرائسز نہیں وقت پہ بڑھیں. ہو سکتا ہے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو 1.3 ٹریلین تک بڑھنے دیا گیا جسٹ بیکاز آپ نے ایک الیکشن میں جانا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا بھی ایک لیگیسی ایشوز ہیں جن کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے, اور وہ ایک اوور ویلمنگ طریقے سے کریکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ گیس پرائسز بڑھ رہی ہیں, آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور اس سے اوپر آپ انٹرنیشنل آئل پرائسز بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس کو بھی آپ نے آگے بھیجنا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ایک انسرٹنٹی ڈیفینیٹلی بنتی جا رہی ہے. اور یہ جب پھر ہم اس کے اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا آئی ایم ایف کے پاس, تو وہ ہماری مارکیٹس کے لیے خاصا جٹری ہو جاتا ہے. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے انیشلی جب آپ نے بولا پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم ہوئی تھی, تو اس وقت اس نے ریئیکٹ کیا, خاصے پازیٹیولی ریئیکٹ کیا. لیکن اس کے بعد جب اس نے گورنمنٹ فارمیشن دیکھی ہے اور جس میں گورنمنٹ کے جو ایکشنز آ رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا اسٹیگنیشن آتی جا رہی ہے, اور مارکیٹ جو ہے وہ اٹھ نہیں رہی, کوشش کرتی ہے لیکن پھر واپس آ جاتی ہے انسرٹنٹی کی وجہ سے. سو آئی تھنک کہ یہ چیزیں ہمیں سائملٹینیسلی ساری کی ساری درست کرنی پڑیں گی. سلمان شاہ صاحب آپ نے کی ہے, شبر زیدی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, سینئر ٹیکس ایکسپرٹ ہیں. شبر زیدی صاحب آپ تک آواز پہنچی, آپ کا شکریہ, آپ نے بھی جوائن کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ اس وقت سچویشن ہے ڈیسیشن کے لحاظ سے. ابھی سلمان شاہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ انسرٹنٹی کا امپیکٹ مارکیٹ پر ہے. آپ کے نزدیک شبر صاحب یہ فیصلہ کرنے میں مشکل آخرکار کیا, یعنی ابھی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ کوئی اور راستہ ہے ہمارے پاس جو ہم سوچ رہے ہیں, ہم ڈیلے کر رہے ہیں, یا کوئی آلٹرنیٹ پلان اسد عمر صاحب کے ذہن میں وہ بتا نہیں رہے ہیں؟ اور یہ فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے ہمارا اس وقت؟ شبر زیدی صاحب دیکھیے, میں نے شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا, اور میں اب دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. مجھے کوئی آلٹرنیٹ راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. مگر میں ایک بہت اہم بات بار بار کہتا ہوں, اور یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف میں جانا ہمارے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہمیں ہماری قوم کے نظریے میں ایک بات بیٹھا دی گئی ہے کہ آئی ایم ایف یا آئی ایم ایف سے لون لینا ہمارے کسی معاشی مسئلے کا حل ہے. وہ ایک سمپل بوروئنگ ہے, اور بوروئنگ آپ اے سے لے لیں, بی سے لے لیں اور سی سے لے لیں. تو یہ جو آئی ایم ایف میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے, یہ ایک میرا خیال ہے بڑا ارریلیونٹ سا
اور بڑا میں کہتا ہوں ایک بالکل بلا وجہ کا سوال ہے. میرا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت مخمصے میں پاکستان گورنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میری ذاتی ویو میں پاکستان کی معاشی سمت کس طرف جانی ہے اس کے بارے میں پاکستان کے معیشت دان اور پاکستانی قوم کلیئر نہیں ہے. میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا کوئی پہلو اس وقت صحیح سمت میں نہیں جا رہا, اور یہ آج سے نہیں بلکہ تقریباً 30 سال سے پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے. نہیں, لیکن اگر میں شبر صاحب اور سلمان شاہ صاحب دونوں ہی, آپ دونوں مایہ ناز اپنی اپنی فیلڈز میں اس وقت ہیں, فائنانس, اکنامکس, ٹیکس کی بات کر لیں, تو ابھی یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہماری کتنی فائنینسنگ نیڈز ہوں گی اس سال کی. 18 to 21 بلین ڈالرز ہم نے فائنانس منسٹر کے زبان سے سنا ہے. تو پہلے شبر صاحب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنی فائنینسنگ اس سال میں ہمارے, جو اس مہینے تو کم بھی ہوا تھا, تقریباً 800 ملین ڈالر یا 600 ہو گیا تھا کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ہمیں ضرورت پڑے گی پیسوں کی اس سال؟ شبر علی صاحب دیکھیں, یہ تو ایک بڑا سبجیکٹو سا ہے, کتنی ضرورت پڑے گی. میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ایک انفلو آف پلس 10 بلین ڈالر چاہیے. 10 to 12 10 سے کم پہ بات نہیں بنے گی. 10 بلین ڈالر چاہیے اور پلس 10 بلین پلس 10. اور سلمان شاہ صاحب آپ کے نزدیک ہمیں کتنے روپے درکار, کتنے ڈالرز درکار ہوں گے؟ ہاؤ مینی؟ شبر علی صاحب کہہ رہے ہیں 10 بلین ڈالر. سلمان شاہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی؟ نہیں, دیکھیں نا, ایک تو کلیئرلی اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اسی ٹرینڈ پہ رہتا ہے تو 15-16 ارب ڈالر کا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے جی, اور اس کے بعد آپ کے جو ڈیٹ ریپیمنٹس ہیں وہ بھی کوئی 10 بلین ڈالر کی ہوتی ہے, تو وہ تو 25 بلین ڈالر وہیں بن جاتا ہے. سو دا کویشچن از کہ اس 25 بلین میں سے کتنا جو ہے وہ رول اوور ہم کر پائیں گے. اصولی طور پہ جب IMF کا پروگرام آپ کے پاس ہوگا تو پھر IMF کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, وہ سارے اپنے قرضے جو ہیں وہ جاری رکھتے ہیں, تو وہ ایک قسم کا آپ کا جو ری پیمنٹ ہے اس کو آپ ری فائنینس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک کہ ایک تو وہ ری فائنینسنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بے شمار انویسٹمنٹ چاہیے. اگر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے, فورن انویسٹمنٹ آ جاتی ہے, یا آپ بانڈز ایشو کر لیتے ہیں, یا آپ کوئی GDRs کر لیتے ہیں اور کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کر لیتے ہیں, تو اس سے بھی وہ کم ہو جاتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیز کو آپ موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ جنرلی جتنا پیسہ بھیجتے ہیں اس میں وہ اضافہ کر دیں اور اس میں ایک بلج آ جائے تو وہ اس حساب سے اتنا وہ بھی کم ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو لک ایٹ آل دی آپشن, جس میں یہ بھی ہے کہ اگر سعودی عربیہ لیٹ سے آپ کو بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے کچھ دے دیتا ہے اور وہ ڈیفرڈ پیمنٹس آپ کو آئل کے لیے دے دیتا ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر چائنا آپ کے ساتھ کچھ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی آپ کا فرق پڑتا ہے. بٹ آئی تھنک دی ایشو ریئلی از کہ یہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن ہے اس کے پیچھے ایک ریفارم پروگرام چاہیے, اور وہ ریفارم پروگرام جو ہے وہ آپ کا ایک ہوم گرون ریفارم پروگرام جیسے کہنا چاہیے, جس سے آپ کی ریونیو سورسز جو ہیں وہ سٹیبلائز ہوں, نیٹ ٹیکس نیٹ بڑھے, FBR وغیرہ وہ ہم ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اور جو ویسٹفل ایکسپینڈیچرز گورنمنٹ کرتی ہے ان ویسٹفل ایکسپینڈیچرز کو آپ لیکن یہ وہ آپ کے لیے ایک اچھا ڈسپلن ہوتا ہے IMF کا. بٹ ایک پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اگر آپ کرنے میں کامیاب ہوں گے تو پھر PTI کی جو اصل ویژن ہے جس کے اوپر وہ جا رہے تھے کہ جی اتنے جابز کریٹ کریں گے, اتنے ہاؤسنگ کی ہوگی, اکنامک گروتھ کتنی ہوگی, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کیسے ٹھیک کریں گے, پروڈکٹیوٹی کیسے ٹھیک ہوگی, کمپیٹیٹیونیس اکانومی کی کیسے بڑھے گی, یہ CPEC جو ہے یہ سسٹینیبل کیسے ہوگا, چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا کیا بنے گا, بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز کیسے ہوں گی, سعودی عربین انویسٹمنٹ کیسے. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں بیکاز آف دی میکرو انسٹیبلٹی وہ ایک باقی جو ویژن ہے, باقی جو ایجنڈا ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا. صحیح بات ہے. ایک چیز یہ جو اس پورے ویژن میں سلمان شاہ صاحب اور شبر ظہیر صاحب, پہلے اگر آپ کی طرف آؤں میں, کیونکہ آپ نے آف شور ایسٹس کے حوالے سے اور آف شور کمپنیز پہ کام بھی کیا ہے. اب یہ ایک نوٹس ہے جو ابھی ریسنٹلی ہم سے جو FBR کے INI ونگ کی طرف سے جو دبئی میں آف شور ایسٹس ہیں پاکستانیوں کے جن کے بارے میں ہم بڑا چرچا سن رہے ہیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیلکولیشن ہے, ایسٹیمیٹس ہیں, کیا اس کو ہم رکھیں
یعنی کیا یہ آلٹرنیٹو ہے کوئی پالیسی انسٹرومنٹ؟ اب جیسے یہ اس وقت ایک دبئی کی کسی کمپنی کو نوٹس آیا کراچی میں جی کہ آپ 15 دن کے اندر تمام معلومات فراہم کریں سیکشن 176 کے تحت، اور کہاں سے لی کمپنی، NIC NTN یہ وہ تمام کیسا پیسہ گیا سارا، یہ ایک نوٹس بھیج دیا کسی کو۔ شفیع زادی صاحب یہ جو رقم ہم جو لوٹڈ ویلتھ کو جو ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے، اس کو کیلکولیشن میں رکھنا چاہیے کیا موجودہ حکومت کو، یا اٹ از اونلی آپٹکس فار آپٹکس اونلی؟ شفیع زادی صاحب دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 30 جون 2019 کے بجٹ کے لیے اس کو رکھنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ 30 جون 2019 کے بجٹ تک یہ ریکوری اور ریمیٹنس کوئی اس سائڈ میں آنا میری نظر میں نہیں ہے، کوئی بڑی ریمیٹنس اس چیز میں نہیں آئے گی، کوئی انورٹ فلو نہیں ہوگا۔ ہاں 19 کے بعد 18-20 کے بعد ایک ہو سکتا ہے ایک ٹائم آئے اور ہم ایک اچھا میکینزم ڈیولپ کر لیں اور پیسے ڈالیں، مگر شارٹ ٹرم میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شارٹ ٹرم میں ان میجر سے کوئی ریمیٹنسز اور کوئی انفلو آ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس کو پرسو کر رہے ہیں وہ اس کو اچھی طرح اندازہ کرتے ہیں کہ اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ یہ، اور رکاوٹیں اور جو پروسیس ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں کہ آپ ود ان پیریڈ آف 5 to 6 months یا 9 months آپ کوئی ایکچوئل ریکوری لے آئیں گے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، مگر ہم سیفان میں پھر ایک بات پہ آپ کی بار بار توجہ دلاتا ہوں جو ہم کہنا نہیں چاہتے مگر ہم پتہ نہیں کیوں ایز اے قوم سچ بولنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جس ملک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 35 بلین سے اوپر ہو، اب اس کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ وہ کہے کہ ملک اچھی ترقی کر رہا ہے، معاشی اسٹیبلٹی ہے، اور یہ باتیں ہمیں اب کرنی بند کر دینی چاہیے، اور ہمیں اپنی حقیقتوں سے سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کریں۔ اچھا شفیع صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر، لیکن ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے شفیع صاحب، اس بریک کے بعد آ کے اس بات کو سلمان شاہ صاحب آپ کی آواز میں بھی وہاں تک نہیں جاری ہے سلمان شاہ صاحب نے، تو اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد بے نقاب میں اہم ترین سوالات پاکستان کی معیشت اور موجودہ وزیر خزانہ نے جو پالیسی اس وقت ہے وہ کیا پالیسی ہے، یہ دیر اور کب تک پاکستان اس وقت کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، سارے سوالات اٹھائیں گے اس بریک کے بعد، میرے ساتھ ہوئے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور کچھ ہی دیر قبل جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں اس سے خبر یہ جی آئی کہ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کو ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے، اور ٹیکس نیٹ میں جو نان فائلرز کے حوالے سے جو اس وقت اقدامات حالیہ منی بجٹ میں تھے اس حوالے سے بھی IMF نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ اب یہ خبریں اس وقت آئی ہیں جی کہ فیصلہ کن مراحل میں یہ مذاکرات یا بات چیت آپ اس کو کچھ بھی کہیں یہ داخل ہو چکی ہے۔ اب جو اقدامات اسد عمر صاحب نے کیے ہیں اس پر نان فائلرز اور فائلرز اور جو معاملات انہوں نے منی بجٹ میں ٹیکسیشن کے حوالے سے ان اسپیسیفک اٹھائے تھے، شفیع زادی صاحب کیا آپ کی نظر میں یہ وہ روایتی سٹیپس ہیں اسد عمر صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے تھے؟ یہ یعنی پیپلز پارٹی ہوتی یا PMLN ہوتی اور PTI نے تو بلی کے نعرے لگائے تھے، یہ ان لائن میں دیٹ تھا، یہ اس وقت سم تھنگ ڈفرنس کچھ تھا اس میں تبدیلی آپ کی نظر میں؟ شفیع صاحب مجھے کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی۔ میں پچھلے 50 سال سے یہ سن رہا ہوں کہ IMF یہ کہہ رہی ہے ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھائیں، یہ کوئی مطلب مجھے تو ایک دفعہ کبھی یہ بات مذاق خیز جملہ لگتا ہے کہ IMF یہ کہہ رہی ہے ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھائیں، اس میں کوئی دو رائے کیا ہے؟ مطلب یہ کیا جملہ ہے؟ مجھے تو آج تک یہ جملہ ہی سمجھ نہیں آیا، اور ٹیکس ریٹ بڑھنے یہ مطلب میرے ان الفاظ کی کوئی معنی نہیں ہے۔ دوسری بات جہاں تک جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے ریگارڈنگ نان فائلر اور فائلر کے لیے پراپرٹی کے ایکوزیشن میں، اس میں جس طرح میں نے اپنے کمنٹس میں لکھا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسئلہ نان ریزیڈنٹ کا ہے تو نان ریزیڈنٹ تک ہی رکھا جائے، اور ریزیڈنٹ کو اگر اس کا ٹیکس نمبر نہیں ہے، فائلر نہیں ہے، تو اس کو پراپرٹی رائٹ کرنے کا نہیں اجازت ہونی چاہیے۔ دوسری بات صفان جو سب سے مضحکہ خیز بات ہے پاکستان میں وہ ہے یہ کانسیپٹ آف فائلر اور نان فائلر۔ دنیا کے کسی ملک میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا فائلر اور نان فائلر۔ جو نان فائلر ہے وہ ایک کرمنل ہے، جس آدمی کو فائل کرنا ہے اور نہیں فائل کر رہا وہ ایک کرمنل ہے، اس کو اریسٹ کریں، اس کو پھانسی لگائیں، اس کو گولی ماریں، اس کو یہ کون سا لا ہے کہ یہ نان فائلر کا ریٹ یہ ہے اور فائلر کا ریٹ یہ ہے؟
مجھے تو آج تک یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو لیگیسی ڈارٹ صاحب چھوڑ کے چلے گئے ہیں فائلر اور نان فائلر کی, یہ کس قانون میں, کس سسٹم میں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو مجھے ایک ہنسنے والی بات ہے. میں ٹیکس پہ طالب علم ہوں, میں نے دنیا کے کسی قانون میں یہ لا نہیں دیکھا, اور اگر ہم اس طرح چلتے رہے تو میرا خیال ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اسد عمر صاحب ایک سمجھدار آدمی ہیں, اور وہ ان بیکار کی اور میں کہوں گا یہ بلا وجہ کی جو کچھ چیزیں کی گئی ہیں, اور یہ جو باتیں ہیں کہ ٹیکس براڈ کیا جائے, اور یہ باتیں سنتے سنتے ہم قوم اور لوگ تنگ آ چکے ہیں. اب ہمیں یہ چیزیں امپریس نہیں کرتی ہیں, یہ بیکار کی باتیں ہیں, اور یہ جب اس طرح کی ہیڈنگز آتی ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے. نہیں لیکن شہباز صاحب یہ تو چلے میکرو اکنامک ایڈجسٹمنٹس تھیں جو اسد عمر صاحب کو کرنی تھیں, ابھی سلمان شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے. یہ کیا میکرو ایڈجسٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے سفان؟ میں سنتے میں بچے سے بڑا ہو گیا یہ میکرو ایڈجسٹمنٹ, اور یہ میں بڑے چھوٹے سے بچے سے بڑا ہو گیا میں سنتے سنتے اب میں تنگ آ چکا ہوں. کوئی بنیادی فیصلہ, پاور ہم سے ہینڈل نہیں ہوتی, ٹیکس ہم سے ہینڈل نہیں ہوتا, واٹر ہم سے ہینڈل نہیں ہوتا, ڈیم ہم سے ہینڈل نہیں ہوتا, سیکورٹی ہم سے ہینڈل نہیں ہوتی, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایجوکیشن ہم سے ہینڈل نہیں ہوتی, ڈیفیسٹ ہم سے نہیں ہوتا, ایکسپورٹ ہم سے نہیں ہوتی, امپورٹ ہم سے نہیں ہوتی, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم یہ مطلب یہ بلا وجہ کی گفتگو کر کے ہم ثابت کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی آئیڈیل ورلڈ میں رہ رہے ہیں, ہم بڑی اچھی قوم ہیں, ہم نے بڑے اچھی فیصلے کیے ہیں, ہم بڑے اچھی تاریخ میں ہمارا کوئی رول تھا. ہم ایک بڑی عجیب و غریب سی ناکامی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہم ناکامی کی طرف آگے بڑھیں. ہم اب یہ ہمیں چاہیے, میری یہ درخواست ہے اسد عمر صاحب سے, میری درخواست ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے کہ اب خدا کا واسطہ ہے یہ امپریشن کہ پاکستانی قوم نے کچھ کیا ہے اور وہ کوئی کرنے جا رہی ہے اس کو ختم کریں. یہ مانیں کہ ہم ایک ناکام قوم رہے ہیں اور اب ہمیں کامیابی کی طرف جانا ہے. ہم نے خرابیاں کی ہیں, ہم سے ملک نہیں چلا ہے, یہ بات ماننی پڑے گی. ان کو ذاتیات میں لگائیں کہ یہ کرپٹ ہے اور وہ کرپٹ ہے اور یہ اچھا تھا اور یہ برا تھا. یہ بحیثیت قوم ہم ایک ناکامی کی طرف گئے ہیں. کون سا ملک ہے جس کے پاس 35 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے؟ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو بعض دفعہ یہ ہیڈنگز پڑھ کے, اخباروں کی چیزیں پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ وہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں کہ ٹیکس ٹو ڈی ٹی پی ریشو امپروو ہوگا اور براڈ ٹیکس بیس ہوگی اور یہ ہوگا. یہ سب باتیں تو بہت 100 دفعہ ہو چکی ہیں. نئی بات کیا ہے اس میں؟ نہیں لیکن کیا نئی بات ہے؟ وہ ریڈیکل اسٹیپس پی ٹی آئی کب اٹھائے گی؟ مطلب میرا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے یہ فیصلے کرنا, تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو چیزوں کی سننا چاہتے ہیں آپ, ہر ایک کی مجبوری ہے نا. تو اس کی مجبوری کس کی مجبوری ہے بھائی؟ مجبوری کس کی ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو بجٹ دیا تھا آخری, اس بجٹ کے اندر انہوں نے اتنے عجیب سے کچھ ریونیو سائٹ پر بھی اور ایکسپینڈیچر سائٹ پر بھی انہوں نے آپٹمسٹک اور اس طرح کے ایسٹیمیٹس رکھ دیے تھے کہ ہمیں یہ کرنا پڑا. یار منی بجٹ میں ایڈجسٹمنٹ کتنے کی؟ 185 بلین کی ہے. 185 بلین کی کیا حیثیت ہے 4000 بلین میں؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ 185 بلین کے ایڈجسٹمنٹس ہیں, اس میں 92 بلین کے ایڈجسٹمنٹ اسٹرکچر ہے. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں تو یہ چیزیں سمجھنے سے قاصر ہوں. میں مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے پبلک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کا بجٹ 4000 بلین ہے, جب تک یہ 8000 بلین نہیں ہوگا پاکستان کے بنیادی مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ ایجنڈا ہونا چاہیے نا ہمارا. ہم 185 بلین میں سے 92 بلین کا یہ ہو گیا اور 2 بلین کا یہ ہو گیا اور 3 بلین کا یہ ہو گیا. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں بالکل ان تمام چیزوں کو اب سننے کو یا سمجھنے کو یا میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. ایک بات اور انہوں نے کی تھی, ایک بات خان صاحب نے اور کی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ 4000 ارب سے 8000 ارب اس طرح ہوگا کہ ہم ٹیکسیشن کے نظام میں کرپشن ختم کر کے ہم کانفیڈنس بلڈ کریں گے, ٹرسٹ بلڈ کریں گے اور اس طرح سے 8000 ارب ٹیکس کلیکٹ کریں گے. اور انفارچونیٹلی مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے جس سے ٹرسٹ بلڈ ہوا. جو کانفیڈنس بلڈ اپ کریں گے, جو ٹرسٹ بلڈ اپ کریں گے, وہ فرشتے کون سے آسمان سے اتریں گے, وہ کہاں سے اتریں گے, کب اتریں گے, کیسے اتریں گے, کہاں سے آئیں گے. یس, میں تمام باتیں مانتا ہوں. خان صاحب کی انٹینشن پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, سنسیریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ باتیں ہیں, باتوں کا ٹائم گزر گیا. اب باتوں کا ٹائم گزر گیا, اب باتوں سے آگے آپ امپلیمنٹیشن کا پلان دیں. ویژن تو ہم نے 100 دیکھ لی اس ملک کے اندر, آپ پلان دیں. آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اب میں آپ کو 150 چیزیں گنا سکتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا بلیک منی یا کرپشن یا ٹیکس کی چوری پاک ہو رہی ہے. اگر آپ نہیں چاہتے
یا آپ بھی اسی روش پہ چلنا چاہتے ہیں جس روش پر پاکستان کی قوم پچھلے 30-40 سال سے چل رہی ہے؟ میں پھر آپ کو دوبارہ ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہم آئی ایم ایف کے سامنے یا کسی کے سامنے جس کے ایکس وائی زیڈ کے سامنے یہ جو فقیروں کی طرح کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ یہ کیا بات میں نے پچھلے آپ کے پروگرام میں اور پبلک میں نہیں کہا کہ یہ دبئی ماڈل کا ٹریڈ بیس امپورٹ بیس معیشت یہ تباہی کی طرف لے جائے گی؟ یہ بات میری ریکارڈ پر ہے پچھلے 20 سال سے کہ یہ جو امپورٹ بیس معیشت پاکستان میں کریٹ کی گئی ہے یہ پاکستان کی تباہی کی پہلی نشانی ہے۔ اب آج آپ کیا کس پوزیشن میں کھڑے ہیں؟ کس منہ سے آپ خان کو اپنی شکل دکھائیں گے؟ یہ سب چیزیں ہمیں آج میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے، جو کچھ بھی ہماری حقیقت ہے، جو کچھ بھی ہماری حیثیت ہے، جو ہماری معاشی حالت ہے، جو بھی ہمارا معاشی پوزیشن ہے، یہ پبلک کے سامنے لائیں۔ یہ عمران خان صاحب کی ایک قوم کے لیے خدمت ہوگی کہ بھائی یہ سچویشن ہے، یہ ہماری حالات ہیں، یہ ہماری ٹیکس بیس ہے۔ یہ جو بات آپ نے کہہ رہے ہیں سلمان شاہ صاحب آپ کے نزدیک یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں شفیع زیدی صاحب نے کی ہیں۔ سلمان شاہ صاحب یہ جو ہمارے ابھی ٹاکس ہو رہی ہیں آپ کی اس وقت، کیا یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں ابھی تک مذاکرات سے کہ جو شفیع زیدی صاحب کہہ رہے ہیں یہ باتیں سن کے تنگ آ گئے ہم لوگ، صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں اور ہمارے ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم جو ہے اس میں آپ نے نان فائلرز پہ جو کیا اس کو واپس لیں، آئی ایم ایف نے غصے کا اظہار کر دیا۔ سر یہ وہی باتیں پھر سن رہے ہیں ہم اس وقت، نو چینج ان دس؟ سلمان شاہ صاحب اور شفیع زیدی صاحب آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی اس طرح کی بات ہے۔ یہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ اگر کوئی کنڈیشنلٹی لگائے گی تو وہ آپ کے ڈیفیسٹ کے نمبر پہ لگائے گی کہ اس سے زیادہ آپ کا ڈیفیسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کیسے کرنا ہے، کون سا ٹیکس لگانا ہے، فائلر نان فائلر کرنا ہے، وہ چیزیں وہ آپ کے اوپر چھوڑیں گے، آپ نے اس کو گیپ کو پلگ کرنا ہے۔ بٹ آئی تھنک یہاں پہ ڈیبیٹ جو ہماری ہو گئی ہے نا وہ ایک قسم کی ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ جی جب ریونیوز جو ہیں جیسے کہ ٹیکس ریونیو سے اکانومی چلتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اکانومی چلتی ہے انویسٹمنٹ سے۔ پاکستان میں جب انویسٹمنٹ آئے گی تو گورنمنٹ کی جو یہ گروتھ ریٹ ہے یہ بہتر ہوگا اکانومی کا، گورنمنٹ جابس ایکسپینڈ کر سکے گی، یہ باقی جو چیزیں ہیں این ایکسپینڈنگ اکانومی کے ساتھ آتی ہیں وہ انویسٹمنٹ سے آتی ہیں۔ اور اگر ہم نے ٹیکس نظام ایسا بنایا ہے کہ جو ٹیکس تو ہم بہت زیادہ کلیکٹ کر لیں گے لیکن انویسٹمنٹ ہماری زیرو ہو جائے گی تو یہ اکانومی بالکل ٹھپ ہو جائے گی۔ سو یہ میرا خیال ہے کہ انآرڈینٹلی زیادہ ہم اٹینشن دے رہے ہیں نان فائلرز کے مسئلے کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس نظام جو ہے وہ انویسٹر فرینڈلی ہونا چاہیے، وہ کسٹمر فرینڈلی ہونا چاہیے، سمپل ہونا چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، اور ایک نیٹ کو بڑھانے کے لیے لو ٹیکس ریٹس ہونے لیکن سلمان شاہ صاحب ابھی ہم یہی کہہ رہے تھے سسٹم جس میں آپ ٹیکنالوجی بھی لے کے آئے جی 4000 ارب سے 8000 ارب انہوں نے کہا جی کہ ٹیکس ریونیوز بڑھائیں گے اور ٹرسٹ بلڈ کر کے بڑھائیں گے، تو وہ تو ہمیں ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہوا نظام تو وہی ہے ٹیکسیشن کا۔ نہیں بٹ ایشو الٹیمیٹلی ایشو یہ ہے کہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اگر آپ ٹیکس ایسے لگائیں گے کہ لیٹ سے ساری ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر آپ ٹیکسز اس طرح سے لگاتے ہیں کہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ ڈوب جاتی ہے تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔ سو آپ نے ٹیکس جو ہے وہ بڑے طریقے سے لگانا ہے کہ آپ جو اسینشل گورنمنٹ سروسز ہیں ان کے لیے فنڈنگ کے لیے آپ کے پاس انتظام ہونا چاہیے۔ باقی ایک مارکیٹ اکانومی میں پرائیویٹ سیکٹر کے رول کو آپ نے بڑھانا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس جو ہے 130 نمبر پہ ہم بیٹھے ہیں، جس میں ایز آف پیئنگ ٹیکسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا 170 نمبر ہے۔ اگر ٹیکس پیئر ٹیکس دینا بھی چاہتا ہے تو وہ اس کو وہ ٹیکس پے نہیں کر سکتا، اتنی مشکل سے یہ چیزیں کریٹ کی گئی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے ہرڈلز ہیں۔ سو آئی تھنک کہ اگر ایک اکنامک گروتھ کی طرف جانا ہے تو آپ کو یہ چیزوں کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ٹیکس برڈن کو کم کرنا پڑے گا۔ انویسٹمنٹ بھی آپ لائیں گے ایسی چیزیں۔ ابھی سعودی عرب سے ہم گئے تھے، ہم نے انہیں کہا جی سی پیک میں آپ پارٹنر بن جائیں اور انویسٹمنٹ کریں سی پیک میں، دیٹ از ون تھنگ۔ یہ انویسٹمنٹ آپ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب انویسٹمنٹ آتی بھی کوئی آپ کو دکھتی ہے؟ دوسری بات
یہی آئی ایم ایف جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ نے کہا یہ جو فائلرز اور نان فائلرز پہ نہیں ہوگا, سی پیک کے بارے میں کیا کہے گا آئی ایم ایف؟ کیا وہ کہے گا جی کہ سارے ری نیگوشیٹ کرو, ہمارے سامنے ٹرانسپیرنٹ لے کر آؤ, ری اسکیجول کرو ڈیٹ کو, کیا ہوگا ادھر, کیا ہوگا سلمان شاہ صاحب؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا, یہ بالکل نہ, یہ ان کے لیے ایک مناسب بات ہے, لیکن آپ کو فائنینسنگ ارینجمنٹ سی پیک کی دیکھنی پڑیں گی اپنے لیے, ناٹ کہ وہ آئی ایم ایف کے لیے آپ نے دیکھنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ سی پیک میں اگر ہم فائنینسنگ کی ضرورت ہے اور اس میں چائنیز فائنینسنگ آتی ہے اس میں, تو الٹیمیٹلی اس کی ری پیمنٹ کرنی پڑے گی, اور وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی بڑھ جائیں گی کہ ہم وہ پے کر سکیں, اور اگر وہ ایکسپورٹس بڑھانی ہے تو کیا چین ہمیں مارکیٹ دے رہا ہے چائنا میں یا نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, آئی تھنک کہ یہ سارے معاملات ہمیں دیکھنے ہوں گے عوامل میں, گورنمنٹ کا کام آ جاتا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا صاحب آپ کا اور شبر ظہیر صاحب کا. سر اختتام ہے, معذرت ہو تو ٹائم اختتام پر پہنچا. بڑے اہم موضوع ہے اور اس پر دونوں آپ نے اس پر جو پینلسٹ ہیں ہمارے, جو بڑے اسپیشلسٹ اپنی فیلڈ کے اندر ہیں, ان کی گفتگو سنی ہے, سوال سارے اٹھائے معیشت کے حوالے سے, پاکستان کے لائح عمل کے حوالے سے, سمت کے حوالے سے, تعین کے حوالے سے, تمام چیزوں کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.